बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा उसकी 122 नंबर आया मुबारका है और 11वां पारा हम पढ़ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कानल मुअ्मिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ह फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ग़ज़वा तबूक का बहुत तफसील से ज़िक्र हुआ और मुख्तलिफ़ आयात मुबारका में बयान किया गया। अहले ईमान की एक बहुत बड़ी तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तबूक की तरफ निकली। कुछ लोग रह गए, उनकी तौबा का भी जिक्र हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ यहाँ रहनुमाई फरमाई है कि ऐसा भी नहीं है कि सबको ही यह हुक्म हो कि तुमने मैदान जिहाद के लिए निकलना है और सब के सब खाली हो जाएं और पीछे महाज को बिल्कुल खाली छोड़कर सारे चले जाएं, बल्कि तक़सीम कार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस दौर के अंदर तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर शोबे के लिए ज़रूरत है। जिस तरह कि आज एक हमारा शुबा फ़ौज है, शुबा तालीम है, इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जिहाद के लिए निकल जाए, बल्कि हर एक शोबे की अपनी अपनी ज़रूरत है। इसी तरह फ़ौज के अंदर भी मेडिकल कोर वाले हैं, वो अब आगे बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते। उनकी ज़रूरत पीछे है कि वो बीमारों की देखभाल और दीगर जो मेडिकल ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। इसी तरह जो एजुकेशन कोर है उसने तालीम का सिलसिला सर अंजाम देना है। यहाँ ये बात समझाई गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे इकट्ठे अब तलवार उठाएं और जाके दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जो इल्म हासिल करने के लिए निकले और इल्म हासिल करें, ताकि जब वो इल्म हासिल करके अपने लोगों में जाएं तो फिर उनको अल्लाह का पैगाम सुनाएं और उनको दीन की जो बात अल्लाह ने अपने हबीब तक पहुंचाई उसको सीख कर आगे लोगों तक पहुंचाएं। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाते तो पीछे आप बाकायदा सहाबी की ड्यूटी लगाते कि आपने मस्जिद नबवी शरीफ में रहना है और यहाँ नमाजों की इमामत करनी है और दीगर जो लोग आएंगे उनके मसाइल वगैरह हल करने हैं। यानी बाकायदा ड्यूटियां लगती हैं और इस तरह हर एक की हर एक जगह पर जिम्मेदारी होती। और ज़ाहिर बात है कि जब शोबे बड़े होते हैं और चीज़ें फैल जाती हैं तो फिर उनको इस तरह जिम्मेदारी से अदा करना होता है। यहाँ ये इरशाद फरमाया गया, वमा कानल मुअ्मिनूना, और मोमिनों के लिए ये ठीक नहीं है, लियनफिरू काफ़्फ़ा, कि वो सारे के सारे निकल जाएं। फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन, ऐसा क्यों नहीं होता कि निकले मिन कुल्लि फ़िरक़तिन, हर एक ग्रोह में से, ताइफ़तुन, कुछ लोग, यानी हर ग्रोह में से कुछ लोग निकलें, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की तफ़क़्क़ुह हासिल करें, दीन में समझ बूझ हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम, ताकि वो डराएं अपनी कौम को, इज़ा रजअू इलैहिम, जब उनकी तरफ वापस जाएं, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो डर हासिल करें और वो लोग अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में आएं और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें और अल्लाह ताला के अजाब से डरें। तो इस आयत मुबारका से हमें ये इल्म हुआ कि तक़सीम कार ज़रूरी है, सब के सब जिहाद के लिए नहीं निकल सकते। और फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो है ना वो किसी एक शोबे को फोकस करके उसकी तरफ चले जाएं। इसलिए आज के दौर में ख़ास तौर पर ये हुकूमत को चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तकसीम हो। हर मतलब एक मुल्क है, मसलन हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि किस शोबे में कितने लोगों की ज़रूरत है। और आगे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह जामियात हैं, वहाँ तलब बताई जाए कि इतने हमें लोगों की ज़रूरत है और इस साल इतने लोग इस शोबे में ज़रूरत है, इस साल इस शोबे में, इस साल इस शोबे में। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि अगर किसी एक शोबे को मतलब ज्यादा तरक्की मिल रही है और जॉब्स ज्यादा आ रही हैं तो सारे के सारे उधर भाग जाते हैं।
اس وقت کمپیوٹر سائنسز کی فرض کر لیں ابھی اس وقت مطلب بہت زیادہ، تو سارے کے سارے سی ایس کی طرف، ایس سی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. باقی شعبے وہ ابھی دوسری طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہم یہاں جو دین کی بات ہوئی، اگر ہم وہ بات کریں لیتفقہوا فی الدین، تو یہاں ہمارا دامن خالی ہے. آپ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اپنے اولاد کو دین کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور دین کو پڑھانے کی طرف، اور دین کی سمجھ بوجھ، تاکہ یہ دین حاصل کریں اور پھر آ کے ہمیں بھی دین سکھائیں اور ہمارے معاشرے کو بھی دین پڑھائیں. تو ہماری حکومت کی ترجیحات میں تو دین ہے ہی نہیں، حالانکہ سارے شعبے ہونے چاہیے، ہر ایک شعبے میں کام کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ جتنا احکام ہم پر فرض ہیں، جتنے احکام ان کا علم بھی ہم پر فرض ہے. نماز فرض ہے تو نماز کا علم بھی فرض ہے، روزے فرض ہیں تو روزے کا علم بھی ہر ایک شخص پر یہ فرض عین ہے. لیکن تفصیلی دین کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا اور فقہ کا علم، اس کو فرض کفایہ کہا گیا. یعنی اگر معاشرے میں کچھ لوگ اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح باقی شعبوں کا علم بھی فرض کفایہ ہے. مثلا ہمیں میڈیکل کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے معاشرے کو، اسی طرح باقی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ان چیزوں کا علم بھی فرض کفایہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سارے کے سارے دین کی تفصیلی علم کی طرف نکل آئے تو باقی شعبے کیا کدھر جائیں گے، ایسا نہیں. یعنی شعبوں کی تقسیم کار ضروری ہے اور ہر ایک میں لوگوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر یعنی آپ جہاد کو دیکھیے کہ کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن پھر بھی دین نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل جائیں، بلکہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے جو علم کی ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، تم جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریبی کفار ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور انہیں تمہارے درمیان یعنی تم میں ان کو سختی نظر آنی چاہیے، سختی ملنی چاہیے، ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. یعنی یہاں جہاد کے حوالے سے اہل ایمان کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو تمہارے قریب کفار ہیں اور اہل ایمان کو پریشان کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کفار جن کے ساتھ اہل ایمان کا معاہدہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی جائے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ شرارتی ہیں اور جو اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور طرح طرح سے وہ اہل ایمان کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اگر زبان سے وہ نہ سمجھے تو پھر تلوار کا رستہ ہے، پھر جہاد کا رستہ ہے. لیکن جہاد کس سے ہو؟ سب سے پہلے جو قریبی، یعنی جس سے زیادہ نقصان قریب والوں کو پہنچتا ہے تو پھر قریب والے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، یعنی یہ جہاد ہے. اور ان لوگوں کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو مثلا اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے، اب اسرائیل کے لیے اہل ایمان کے دل میں قطعاً کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے اس وقت کی فلسطین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی روا رکھی ہوئی ہے اور تباہ و برباد کر دیا، اور اگر پھر بھی ان کے لیے نرم گوشہ ہے تو پھر ہم اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے لیے نرمی نہیں، ان کے لیے سختی ہونی چاہیے ان کے لیے. اور ایسا کرنے والے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور جو تقوی والے ہیں اللہ کریم ان کے ساتھ ہوگا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو یہ منافقین ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس آیت نے تمہارے کس شخص کے ایمان کو زیادہ کیا ہے. یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا تمہیں، اس آیت کے نازل ہونے سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ آیت، یہ سورت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یعنی منافقین یہ کہتے ہیں قرآن کی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا. تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں تو برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کلام نازل کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ہمارے لیے رہنمائی کا ایک رستہ نکلا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ سورت ان کی ناپاکی میں مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیتی.
وماتوا وهم کافرون، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کفر یعنی کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو برکتوں کا باعث ہوتا ہے اور قرآن ہمیشہ ایمان کے اندر ہی اضافے کا باعث بنتا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن سے ہی وہ غلط مفہوم لے کر ان کی ناپاکی کے اندر اور ان کے جو سوچ اور فکر کی ناپاکی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں بارش ہے نا جی، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، جب بارش برستی ہے تو جو زمین صحیح ہوتی ہے وہاں پودے اگتے ہیں، وہاں فصلیں لہلہاتی ہیں، وہاں شادابی ہوتی ہے، اور جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے بارش وہی ہے، وہاں سے بدبو آتی ہے اور وہاں مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بارش وہی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت وہی ہے، قرآن کی آیات وہی ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے آگے ایمان کے ساتھ اور ہماری کیفیات کے ساتھ ہے کہ جب ایمان والے ہیں، جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اس سے ایمان میں مزید برکتیں محسوس کرتے ہیں، لیکن جو کافر اور منافق ہیں وہ قرآن کی آیت سن کر اور قرآن کو دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے اور مزید جو ہے وہ ان کی نحوست کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی وجہ سے ہے، یہ قرآن کی وجہ نہیں ہے کہ قرآن نے ان کی نحوست میں اضافہ کیا، نہیں، ان کے اندر جو ہے ان کی دل کی مٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر پورا کٹ کٹ جمع ہوا ہے، تو قرآن کی جب آیت نازل ہوتی ہے تو اس میں مزید بدبو پیدا ہوتی ہے اور مزید جو ہے وہ وہاں نجاست میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن تو وہ برکتوں والا ہی ہے، اس کی برکتوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی، اور اسی طرح جہاد کی، اور جہاد کی صورت میں جو اہل ایمان مشکلات پریشانیوں میں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔